महीनों से है सारे महीनों से निराला शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान। जी नाज़रीन किराम, खैर मकदम है आपका बज़्म कुरान में। जी नाज़रीन किराम, बज़्म कुरान सज गई है और आज हमारा मौजू है कुरान और निज़ाम सलात। आज हमने ये जानना है कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में किस किस अंदाज में नमाज का हुक्म आया और जहाँ जहाँ नमाज का हुक्म मिसाल के तौर पे बरकअू मार राकिईन है तो उसकी हकीकत क्या है और इक़ामत सलात से क्या मुराद है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं फरमाता है हाफ़िज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। तो हम कुरान मजीद के जितने गोशों में गौर करें, जा बजा हमें नमाज का ज़िक्र मिलता है, नमाज की हिफाजत का ज़िक्र मिलता है, नमाज़ पढ़ने का ज़िक्र मिलता है। और हमें मालूम है कि हम में और दीगर मज़ाहिब में इम्तियाज़ करती है नमाज, इम्तियाज़ करता है रोज़ा, फ़र्क करता है रोज़ा नमाज और हमारे ये अरकान इस्लाम जिन्हें फ़ंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इस्लाम कहा जाता है, जो बुनियाद हैं इस्लाम की। बहरहाल जो बुनियाद है उसमें पहला अक़ीदा तौहीद और दूसरा नमाज है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में किस किस तरह इसके अहकामात मिलते हैं, अल्लाह किस तरह अपने बंदों से मुखातिब होता है जब नमाज की बारी आती है, इस पर बात करने के लिए मुल्क पाकिस्तान के मुमताज़ खूबसूरत उलमाए किराम मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, मुफ्ती आसन नवीद नियाज़ी साहब और जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद क़ाज़ी साहब तशरीफ़ फरमाएं। आप तीनों हज़रात का खैर मक़दम है। मुफ्ती साहब, मैं आगाज़ इसी बात से करना चाहता हूँ कि किस किस अंदाज से कुरान में नमाज का हुक्म मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, बड़ा ही ज़बरदस्त मौजू है और अल्लाह ताला हमें नमाज पंज वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। देखिए, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इससे आप लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अहकामात जो हैं, मिसाल के तौर पर रोज़ा है, हज है, ज़कात है, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़मीन पर नाजिल फरमाए, ज़मीन पर ये अहकामात पहुँचाए गए। लेकिन नमाज एक अजीब इबादत है, ऐसी अजीब और ऐसी प्यारी इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शब मेराज एक तरफ अपने सलाम को मेराज अता फरमाई और वहाँ दूसरी तरफ अपने महबूब के सदक़े में अपने महबूब के उम्मतियों को नमाज की सूरत में मेराज अता फरमाई। जी, ये देखें, इसीलिए अस्सलातु मेराजुल मुमिन कि नमाज मोमिन की मेराज है। हुजूर अलैहिस्सलाम की मेराज रब ताला से मुलाकात का शरफ हासिल करना था और यहाँ उम्मतियों की मेराज ये है कि वो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलते हुए इस तरीके से इबादत बजा लाएं, नमाज पढ़ें, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी मेराज अता फरमाएगा। वो कहा ना कि मुझे क्या काम था रुकू से, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। नमाज भी वो नमाज है ना जो मेरे मुस्तफ़ा ने पढ़ी है। मेरी मेराज के मैं तेरे कदम हाँ, तेरी मेराज के तू जाने कहाँ तक पहुँचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। हमारी मेराज ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करते हुए हम नमाज को अदा करें। फिर आप ये देखें कि ये हुक्म भी वहीं पर मिला। 50 नमाजों का हुक्म था, होते होते 5 हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब मुझे हया आती है, लेकिन रब ताला ने गोया कि ये फरमाया कि आपका कोई उम्मती पढ़ेगा 5। हमारा कौल चेंज नहीं होता, तब्दील नहीं होता। आपका कोई भी उम्मती पढ़ेगा 5, लेकिन हम उसे सवाब 50 का अता फरमाएंगे। अच्छा, फिर आप देखें कि एक ही फर्ज है, लेकिन उसका हुक्म कितने अंदाज में दिया गया है। कहीं पर आप देखें अकीमुस सलाता, नमाज को कायम करो, ठीक है ना, नमाज कायम करने की तरफ है। अच्छा, इसी तरीके से वरकऊ मअर राकिईन, कहीं पर नमाज के जो अराकीन हैं उनका जिक्र किया गया कि जी रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ सजदे करो। कहीं पर नमाज के बारे में ये फरमाया कि अक़िमिस सलाता तरफ़इन नहारी व ज़ुलफ़ा मिनल लैल, कि दिन के हिस्सों में और रात के हिस्सों में, गोया कि यहाँ पर नमाज के औकात की तरफ इशारा है।
5 اوقات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز کو قائم کرو دن کے اور رات کے حصوں میں. کہیں پر فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نماز اپنے اوقات میں فرض ہے. کہیں نماز کا ریزن بیان فرمایا, مقصد بیان فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرنا مجھے یاد کرنے کے لیے. تو ایک فرض کو ایک حکم کو اتنے انداز میں واضح طور پر بیان فرمانا, یہ اس فرض کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے. کہیں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی طرف اشارہ فرمایا. تو نماز جو ہے یہ اتنا اہم فرض ہے کہ یہاں پر جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو سب سے پہلا جو سوال ہوگا, سب سے پہلا جو سوال روز قیامت کس کے بارے میں, اعمال کے بارے میں, وہ نماز کا ہوگا. یہ صحیح تو باقی صحیح, اور یہ صحیح نہیں تو پھر آگے مشکلات ہیں. بہت صحیح مفتی صاحب, جزاک اللہ. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, اقامت الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. لفظ اقامتن جو ہے یہ مصدر ہے باب فعل کا. اگر اس کے پیچھے جائیں, مجرد میں جائیں, ثلاثی مجرد جو ہے, یعنی جو اس کا اوریجن ہے روٹ ورڈ, تو روٹ ورڈ ہے قیام. تو قرآن مجید فرقان حمید میں 63 مرتبہ لفظ صلاۃ کا ذکر آیا ہے. 63 میں سے 51 دفعہ 51 ٹائمز لفظ قیام اور اس کے مشتقات کے ساتھ ملا کر استعمال کیا گیا. یعنی نماز قائم کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ 63 مرتبہ نماز کا ذکر آ رہا ہے قرآن میں, اور اس میں سے 51 مرتبہ اس طرح ذکر آ رہا ہے کہ نماز قائم کرنی ہے. قیام اور اس کے مشتقات استعمال ہو رہے ہیں. اسی قیام کا مشتق ہے اقامہ جو ہے. تو اگر میں 2 لفظوں میں بتاؤں, اس کو ایلوبریٹ کروں نماز قائم کرنے کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام شروط, ارکان, فرائض, واجبات کی رعایت کے ساتھ نماز ادا کرنا, اس کی روح کو ملوز رکھنا اور اسے اس پر ہمیشگی اختیار کرنا, مداومت اختیار کرنا, یہ نماز قائم کرنا. یعنی ایک ہے سمپل نماز پڑھنا, اور ایک یہ ہے کہ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ نماز کے ارکان کی, شروط کی, فرائض کی, واجبات کی, سنن کی رعایت بھی رکھنی ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے نماز کی روح بھی ملحوظ رکھنی ہے. نماز کی روح کیا ہے؟ خشوع و خضوع, اللہ کے حضور آپ کا جو تعلق ہے. جب آپ نماز پڑھیں تو واقعی آپ کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں. یعنی وہ جو قرآن میں فرمایا نا, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہو. تو جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہو تو اس کی عملی تفسیر نظر آئے کہ بندہ واقعی دنیا سے کٹ گیا ہے, اس نے دنیا سے, وہ اللہ سے لنک اپ ہو گیا ہے, اور اس کے تمام خیالات, دھیان جو ہے وہ سارے رب کی طرف ہیں. مارکیٹ کا خیال نہیں آ رہا, گھر کا خیال نہیں آ رہا, کسی اور کام کا خیال نہیں آ رہا, بس سارے خیالات کنسنٹریٹ ہو گیا ہے کس پر؟ ارتکاز ہو گیا ہے توجہ کہاں؟ خالق و مالک پر, جس کے حضور بندہ کھڑا ہے. اس کی روح کو ملوز رکھنا, اور روح ملوز رکھنا ضروری بھی ہے. لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن روح ملوز نہیں رکھتے. وہ جو اقبال نے کہا نا, رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو نماز بھی پڑھنی اور نماز کی روح کو بھی ملوز رکھنا, اور پھر اس پر ہمیشگی اختیار کرنی ہے, مداومت اختیار کرنی ہے, مستقل پڑھتے رہنا ہے نماز کو اس کے اوقات کی رعایت کے ساتھ. یہ ہے نماز قائم کرنا. بہت خوب مفتی صاحب. میں ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اللہ رب العزت ہم جانتے بھی ہیں کہ انفرادیت میں اتنا فائدہ نہیں حاصل کیا جا سکتا جتنا اجتماعیت میں حاصل ہو سکتا ہے. ظاہر توانائی بڑھ جاتی ہے, تعداد بڑھ جاتی ہے, پھر اجتماعیت پر اللہ کے فرشتوں کا اجتماع. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے یہاں اللہ رب العزت کی کیا مراد ہے؟ اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے قبلہ بھائی سلمان گل صاحب, حضرت علامہ امجدی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا کہ وہ معراج جس میں رب نے ایک ہی جانب اشارہ کیا کہ نماز پڑھو, تو وہ رب تو بے نیاز ہے, صحیح بات. پھر محبوب کو کیوں یاد دلایا کہ یاد دلاؤ؟ اللہ وسیلہ وہاں پر بھی ہے. صحیح. اور صرف یاد ہی نہ دلاؤ, پورے قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ جہاں ذکر ہے تو علماء نے جو لکھا ہے ذکر سے مراد نماز ہی ہے. جہاں پاکیزگی کی بات آتی ہے تزکیہ, وہاں معنی مرادی نماز ہی ہے. صحیح. خواہ وہ کسی بھی کیفیت کے اندر ہو, فرائض, سنن اور نوافل والوں کے لیے تو بہت کچھ کہہ دیا گیا ہے کہ جو نفل ادا کرتا ہے وہ تو رب
اپنی محبتوں کا ایسا نذرانہ دے دیتا ہے کہ اس کے کان بھی بن جاتا ہے، ہاتھ بھی بن جاتا ہے، آنکھ بھی بن جاتا ہے. تو اگر نوافل کے یہ عالم ہے تو فرض جو ادا کرتا ہوگا وہ کہاں جاتا ہوگا؟ اللہ اللہ. تو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو تو نماز رب کا جلوہ ہے. واہ واہ. یہاں معراج سے مراد صرف عروج نہیں ہے، معراج سے مراد بلندی نہیں ہے، بلکہ معراج سے مراد یہ ہے کہ رب اس کے وجود کو اپنے نور کا ایسا پرتو عطا کر دیتا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں سے ایمان ظاہر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اور جب اس کیفیت میں انسان پہنچتا ہے تو یہ اپنی خواہش اور اپنے ارادوں پر نہیں چلتا. ورکعوا مع الراکعین پر علماء نے، مفسرین نے بہت کچھ لکھا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے ایک طرح کی بالواسطہ ان لوگوں کے لیے جو اذانیں سنتے اور اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. اللہ. اور حضور نے فرمایا تھا نا کہ میں حکم دیتا کہ لکڑیاں جمع کر لی جائیں اور آگ لگا دی جاتی ہے ایسے گھروں کو کہ جو اپنے گھروں میں ہوتے لوگ. تو کیا معنی مرادی ہے کہ حضور کو اتنا ناپسند ہے کہ جب نماز باجماعت ہو رہی ہو اور کوئی فرد اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ بہانہ کرے کہ آج مجھے نزلہ ہو گیا، تھوڑی سی مجھے کھانسی آ گئی، ارے بھائی اب تو بالکل ہی میں نہیں جا سکتا، کمزور ہو گیا ہوں. دنیاوی کاموں کے لیے کمزور نہیں ہے، دنیا کمانے کے لیے نہیں. ورکعو کا مطلب یہ ہے کہ یہ امر مطلق ہے، اور امر مطلق کے اندر آپ کو اطاعت کرنی ہے، ورنہ آپ کی عبادتوں میں خلل رہے گا. صحیح. جو گزر گیا. اب یہ وقت ہے کہ جس میں ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں نمازیں باجماعت پڑھنی ہے، بالکل ٹھیک. پاکیزگی کے ساتھ پڑھنی ہے. صبح و شام جو اللہ کے ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر کیا ہے؟ اصل میں یہ رب کے ساتھ رشتے کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے نماز. واہ. اور اپنے دل کو ہر شے سے جو باطل اشیاء ہیں ظاہری و باطنی ان سے نکال کر رب کی جانب رجوع کرنے کا نام نماز ہے. اور ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ. سبحان اللہ. حضور میں نظام صلات کے حوالے سے جو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اپنے خاص بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، میرے خاص بندے ہیں وہ نظام صلات کو قائم کرتے ہیں. تو یہاں نظام صلات کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ وقفے کے بعد آپ نے مجھے اس کا جواب فراہم کرنا ہے. ناظرین کرام، ایک وقفہ بزم قرآن میں موضوع ہے قرآن اور نظام صلات. سے نرالا شان رمضان. جی خوش آمدید بزم قرآن میں قرآن اور نظام صلات میں. ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ میں نے بریک سے قبل سوال کیا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو جب اقتدار عطا کرتا ہے تو وہ نظام صلات، یہ بات رہ گئی تھی اقتدار والی، نظام صلات اپنی ریاست میں اور اپنے ماتحتوں میں قائم کرتے ہیں. یہاں کیا مراد ہے اللہ رب العزت کی؟ کس انداز سے قائم کریں گے؟ اچھا دیکھیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہے نا، جی جی، تو وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے. اچھا پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں عبادات میں، نمازوں میں گزارتے ہیں. کسی کو تم سجدے میں دیکھو گے، کسی کو رکوع میں. اچھا نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ہر رکن، تکبیر تحریمہ ہوئی، قیام ہوا، رکوع ہوا، سجدہ ہوا، تشہد ہوا، یعنی ہر رکن کی الگ الگ ریزننگ ہے اور الگ توجیہات ہیں. اور ہر رکن کو آپ دیکھیں تو یقین کریں کہ ایسا لگتا ہے کہ اندر رب العالمین نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. اس سے اندازہ لگائیں نا، اس سے اندازہ لگائیں کوئی فرشتوں کی جماعت قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدوں میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سب کا مجموعہ ہمیں عطا فرما دیا. اور یہاں پر جو آپ نے بات کی نظام صلات کی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. تین چیزیں بیان فرمائیں کہ جب ہم اپنے بندوں کو زمین میں تمکنت عطا فرماتے ہیں تو وہ فارغ نہیں بیٹھتے، وہ اللہ والے ہوتے ہیں نا، تو وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں. تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرواتے بھی ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی، پورا نظام برپا کرتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اچھا نظام صلات ہے کیا؟ کیونکہ نماز اپنے اندر گویا کہ پورا جہاں سمو لیتی ہے. یہ میں بات ایسے نہیں کہہ رہا جیسے کسی بندے کے متعلق آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ اپنی ذات میں اکیڈمی ہے، ہم کہتے ہیں نا کبھی. تو نماز ایسا فرض ہے کہ نماز ایک ایسا نظام ہے کہ اس کے اندر پوری کائنات کا نظام چھپا ہوا ہے. اب یہاں پر مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہم معاشرہ کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں کہ ہمیں جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ جماعت جب ہو،
جب بہت سے لوگ جمع ہوں تو ایک امیر ہونا چاہیے، واہ نمبر ایک، واہ ٹھیک ہے نا؟ صحیح، تو ایک معاشرے میں ایک حکمران ہونا چاہیے ایک حکمران۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، خوف رکھنے والا ہو۔ نمبر دو، تو صرف نام کا امیر نہ ہو، اللہ والا بھی ہو، اور پھر اس کی اقتداء بھی کرنی چاہیے، بالکل اس صحیح، کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، بالکل صحیح، اس کی بات بھی ماننی چاہیے۔ صحیح۔ اور نمبر تین، یہ نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت کی پابندی ہوتی کیا ہے، واہ، ٹھیک ہے نا؟ واہ، ہاں، پنکچول ان کرتی ہے۔ الصلاۃ کانت Right time۔ علی المؤمنین کتابا موقوتا، انسان کو ٹائم کا پنکچول بناتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب جماعت ہو رہی ہے، صحیح، پہلے غریب آ جائے، صحیح۔ پہلی صف میں امام کے پیچھے آ جائے، کوئی مائی کا لال اسے ہٹا نہیں سکتا صحیح۔ کہ بھائی تم ہٹو، تم پیچھے جاؤ، تم غریب ہو۔ کوئی کالا آگے آ جائے، گورا پیچھے ہے، کوئی بادشاہ پیچھے ہے، فقیر آگے ہے، جو پہلے آیا تو وہ پہلے آئے گا اور پہلی صف میں آئے گا، تو کہتے ہیں پہلے آئیے پہلے پائیے۔ واہ۔ تو اسلام کا جو نظام مساوات ہے، امیر غریب سب برابر ہیں، یہ ہمیں نماز سکھاتی ہے کہ نظام مساوات ہوتا کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپس میں خبرگیری کرنا، انٹریکشن۔ صحیح۔ جب جماعت میں آپ جاتے ہیں، ہاں بھائی پڑوس کس حال میں ہے، فلاں میرا دوست کس حال میں ہے، تو یہ معاشرے میں نظام صلاۃ کو اگر متعین کر دیا جائے، نافذ کر دیا جائے، تو وہ معاشرہ اخوت کا، محبت کا، عدل و انصاف کا، مساوات کا مظہر بن جائے۔ کیا بات ہے، واہ، واہ، کالر واہ، واہ، ہمارے ساتھ ہیں، شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھے ایک سوال پوچھنا تھا مفتی صاحب سے۔ جی پوچھئے۔ جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں جب قضا عمری پڑھتی ہوں تو اس میں مجھے کاؤنٹنگ یاد نہیں رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں سٹارٹ کرتی ہوں پہلی سے، پھر میں بیچ میں بھول جاتی ہوں کہ میں نے کون سی ادا کی تھی۔ اگر میں صحیح۔ یہ نیت کر لوں کہ میں نیت کرتی ہوں قضا عمری کی اور میں نمازیں اپنی قضا ادا کر لوں تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بڑی جی۔ شان ہو رہی ہے، میں کہتے ہیں گھر سے دودھ لے سکتے ہیں اور 11ویں شیخ کی نیاز ان کو دے سکتے ہیں؟ کیا مت دوبارہ پوچھیں۔ کس پر، کس طرح نیاز، کس پر نیاز کہہ رہی ہیں آپ؟ سمجھا نہیں میں کچھ آپ کی بات۔ بھائی میں نے کہا ہمارے ہمسائے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے تیسرے ہمسائے عیسائی ہیں، کیا عیسائی۔ ہم ان کو 11ویں شیخ کی نیاز دے سکتے ہیں؟ 11ویں کی نیاز، وہ عیسائیوں کو۔ 11ویں وغیرہ کی نیاز غیر مسلم کو دی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں۔ جی بولیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ قریب قدر سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی عورت کا نکاح ہوا اور 12 سال اس کے چھوڑنا اس کے حقوق بھی پورے نہ کیے ہوں، کیا اس کا نکاح اس بات ہے؟ کوئی شوہر کیا کر رہا؟ رہتا ہے، کوئی شوہر، حقوق بھی پورے نہ کیے ہوں اور نکاح باقی رہتا ہے، ویزواجی تعلقات وغیرہ بھی نہ شوہر ہوں۔ دور رہے 12 سال سے، 12 سال سے دور ہے، ایک گھر میں ہی رہتا ہو اور ازواجی تعلقات بھی نہ ہو تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا ٹھیک باقی ہے، رہتا ہے؟ میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ مطلب ایک ہی گھر میں اور 12 سال سے تعلقات کی ہم آہنگی نہ ہو اور کسی قسم کے کوئی تعلقات نہ ہوں، تو اس حوالے سے بتائیے نکاح رہتا ہے یا نہیں۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ایک سوال میرا مفتی صاحب سے ہے پوچھئے۔ کہ میری جو سسرال والے ہیں انہوں نے مجھے اور میرے بچوں کو گھر سے وہاں سے اپنے سارے سے کٹ اپ کر کے ایک کمرے تک محدود کیا ہوا ہے، اچھا، تو ساس نندے پورے گھر میں گھومتی پھرتی ہیں ہر جگہ، بس میں اور میرے بچے ایک کمرے میں رہتے ہیں۔ اچھا، تو اب یہ قطع تعلق کا کہ مثلا کس کے اوپر پڑے گا، میرے اوپر یا میرے سسرال والوں کے؟ حالانکہ نظر نیاز کی میں ان کے یہاں بھجواتی ہوں، اچھا، اور اس کے علاوہ لیکن ساس نندے اپنے جو میرے میاں کی دکان سے سب کچھ جوسز وغیرہ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ انہوں نے قطع تعلق کیوں کیا آپ سے؟ کیونکہ بس وہ ہم لوگ اکٹھے پکاتے تھے، بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر کچھ کر دوں تو میری ساس چولہا میرا پھینک کے چلی گئی کہ اپنا الگ پکاؤ الگ کھاؤ، ہمارے کمرے میں مت آنا، مثلا ہماری کچن میں مت آنا، اپنا کچن بناؤ، ساس نندے سارے۔ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ بولیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میرے سوال یہ ہے کہ میرے پاس 1 تولہ سونا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے یہ مجھے پوچھنا ہے۔ سونے کے علاوہ کیا ہے آپ کے پاس؟ 1 تولہ سونے کے علاوہ اور کیا ہے؟ کچھ نقد رقم ہے علاوہ آپ کے معمول سے ہٹ کر، یا چاندی، تاکہ میں مفتی صاحب کو وضاحت کے ساتھ بتا سکوں، یہ زیور، یا کوئی اور زیور آپ کے پاس؟ 1 تولہ سونا ہے، اس کو 1 سال ہوا ہے نا، میں نہیں، سال میں اس کی بات نہیں کریں، اس کے علاوہ ہے کوئی رقم جمع آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ چلیں بس ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, मैं जानना चाहता इस साल फितराना कितना है? फितराना? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 5 लाख रुपया नगद है। ठीक है। ठीक है, उसके अलावा उस पर कितनी ज़कात फर्ज होती है? ठीक है। 1 साल से है ना आपके पास ये 5 लाख? जी ठीक है। तकरीबन कमेटी डाली हुई थी, वो निकले हैं 5 लाख नगद है। ठीक है ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि अगर शिया सैयद होते। अच्छा 1 मिनट, कुछ सवाल मौजू से मुतालिक इन दोनों हज़रात से मुख्तसरन मैं ले लूँ, उसके बाद कॉल उसके जवाब करें। मुफ्ती साहब क़िबला, इस हवाले से इरशाद फरमाइएगा कि कुरान की रूह से मुझे ये वाज़ेह करें, ज़रा मतलब क्लियरली वाज़ेह करें कि नमाज बंदा मोमिन के अखलाक पर और अहवाल पर असर अंदाज होती है मुख्तसरन। कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व अक़िमिस्सलात, और नमाज कायम करो, इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर अंदाज में वाशगाफ अल्फाज में वाज़े कर दिया गया है कि नमाज कायम करने के का फ़ायदा बता दिया गया कि नमाज रोकती है बेहयाई से और बुराई के कामों से। यानी नमाज जो है ये बंदे के अखलाक को बिल्कुल दुरुस्त कर देती है, फ़दाइल से आरास्ता करती है, रज़ाइल से दूर करती है। तो अब लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के बावजूद उनके अखलाक दुरुस्त नहीं, नमाज पढ़ने के बावजूद वो लोगों को ईज़ार आसानी करते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, नमाज पढ़ने के बावजूद उनकी ज़बान अच्छी नहीं, उनकी टॉकिंग अच्छी नहीं, नमाज पढ़ने के बावजूद जो है वो ग़ीबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, टॉन्टिंग कर रहे हैं, बिला वजह तमस्कुर उड़ा रहे हैं। तो ये क्या वजह है? कुरान तो कह रहा है कि नमाज रोकती है, लेकिन ये नमाज पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं रुक रहे। तो कुरान का जो फरमान है वो अपनी जगह बिल्कुल हक है। दरअसल इन नमाज पढ़ने वालों के नमाज पढ़ने में कोताही है, क्योंकि नमाज से पहले फरमाया गया ना नमाज कायम करो, फायदा बाद में बताया, पहले फरमाया कायम करो। और कायम का मैंने पहले बता दिया कि कायम का माना क्या है। तो जो सिर्फ नमाज पढ़ रहा है तो वो नहीं बच पा रहा, जो नमाज कायम कर रहा है यानी नमाज को उसकी रूह के मुताबिक पढ़ रहा है, नमाज पे हमेशगी इख्तियार कर रहा है और तमाम चीज़ों की अरकान, शुरूत, फ़राइज़, वाजिबात, सुनन की रियायत मलूज़ रख के पढ़ रहा है, तो वो यकीनन आपको हमेशा बाअखलाक नजर आएगा। जो नमाज को उसकी रूह के मुताबिक पढ़ेगा वो रकीकुल कल्ब होगा, यानी उसका दिल नर्म होगा, अल्लाह की मखलूक के साथ उसका ताल्लुक अच्छा होगा, खुद भी बुराई से बचेगा और दूसरों को भी नरमी के साथ बुराई से बचाने वाला होगा। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब क़िबला, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नमाज की असल हकीकत और इसकी असल रूह कुरान की रूह से आप इरशाद फरमाएं। असल में कुरान करीम ने नमाज का नफ्सियाती तजज़िया किया है जी। कहीं पाकीज़ा लोगों की तारीफ़ की, मुत्तकीन को बताया कैसे रब की क़ुर्बत इख्तियार करते हैं और नमाज किस तरह से फलाह के लिए कारामद होती है लोगों के लिए, कैसे माशरा इससे माशरा साजी होती है। वो सारी आयात अलग अलग हैं लेकिन अलग अलग मफाहीम है उसके साथ में ही। जो रियाकारी के साथ जो आपने सवाल उला किया था, आपका जो पहला सवाल था क़िबला मुफ्ती साहब के साथ, उससे रिलेट कर रही है बात कि जो रियाकारी के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, जो अपने नमाज़ों को बर्बाद करते हैं, जो ज़ाहिर कुछ है बातिन कुछ है, अपने आप को दिखाते कुछ हैं, और नमाज ज़ाहिर है कि मुनाफिक पे भारी है। और फिर हुजूर ने फरमाया था ना, क्या मैं तुमको ये बात ना बतला दूं, एक हदीस है उसका मफहूम ये है कि मैं तुमको ये बात ना बतला दूं कि जिससे सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं या खुदा के मुकर्रबीन में आ जाता है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए। तो कहा कि वो शख्स जो वज़ू से रहता है, जो नमाज जमात से कायम करता है, और इसी तरीके से आपने, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ मैं इशारतन बता रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है, तो ये सारी चीज़ें किस तरफ ले जाती हैं? माशरा साजी की तरफ। क़िबला मुफ्ती साहब ने बुनियादी बातों की तरफ इशारा किया और आपने भी बुनियादी बात की तरफ इशारा किया कि नमाज महज तकरीरों का नाम नहीं है। नमाज अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। नमाज अमली तौर पर ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का नाम है। और जब आप ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं ना, तो क्या हुजूर ने फरमाया था, एक हदीस है उसका जो मफहूम है वो ये है कि एक शख्स जो एक नमाज अदा कर लेता है
اور اس کے بعد وہ دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو اس بیچ میں جو اس کا انتظار ہے یہ بھی عبادت میں قبول ہوگا. تو اب یہ عبادت جب اس کی ہو رہی ہے تو پھر وہ کیا کرے گا کہ جب وہ کہے گا میری یہ عبادت ہے تو میں ملاوٹ نہ کروں, ذخیرہ اندوزی نہ کروں, 2 روپے کی چیز 10 روپے, 2 روپے کی چیز رمضان میں 10 روپے کی نہ بیچوں, 100 روپے کی نماز سے پہلے جو کھجور تھی وہ میں 100 روپے کی جگہ 130 کے نہ بیچوں. تو مقصد حیا یہ ہے کہ خود احساس اندر سے پیدا کرواتی ہے نماز, اور اگر احساس نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں کہیں کجی ہے, اس کو ٹھیک کر لیجئے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام یہیں پر ایک وقفہ اور اذان عصر براہ راست دیں گے فخر پاکستان قاری نعمان نعیمی صاحب. اذان عصر ملاحظہ کیجئے, ہم اتنے اس وقفے میں نماز عصر علماء کی معیت میں اور امامت میں ادا کرتے ہیں, پھر آپ سے ہوتی ہے ملاقات. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.